बेवकूफ़ों की हया, यानी आप यूँ कह सकते हैं एक हया वो है जिसे शरीयत ने चाहा है, शरीयत ने इसका तकाज़ा किया कि वो हया इंसान के अंदर होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो दीन नहीं रहता उसके पास। ला दीना लिमन ला हया अल्लाह, जिसके पास हया नहीं उसके पास दीन नहीं। ये वो हया है जिसे शरीयत ने हमसे तकाज़ा किया कि बंदा मोमिन को जो है ना हयादार होना चाहिए। और हया की दूसरी किस्म थी जिसे हयाए बद कहते हैं, बेवकूफ़ाना हया कहा जाता है। इस बात को आप ज़हन में रखें। आज की जो हदीस है वो भी इसी से मरबूत है, वो इसी से मरबूत है। हया 5 चीज़ों के बारे में ये हदीस इमाम सादिक अलैहिस्सलाम हदीस को नकल किया गया, जिसमें फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि फी बिलादिकुम खमसतु हुरुम, यकीनन अल्लाह के लिए तुम्हारे दरमियान 5 हुर्मत रखी है अल्लाह ने। इन 5 चीज़ों से हया करना है, ये हयाउल अक्ल में आ जाएगा। 5 चीज़ें हैं जो सद काबिल एहतराम है, उनकी हुर्मत शिकनी को हराम करार दिया है, उनका लिहाज रखना शरीयत ने वाजिब करार दी है। उनमें से सबसे पहली चीज़ हुर्मतु रसूलिल्लाह, अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु उनकी हुर्मत का लिहाज रखना। ये याद रखो, कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन से कहा है, और दिगर आयतों में भी, कुरान मजीद की दिगर सूरतों में भी पैगम्बर गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतल्लिक़ चंद कामों से मोमिनीन को रोका है। या ज़हन में रखें, चंद बातों, ये हुर्मत रसूल का तकाज़ा है, हुर्मत पैगम्बर का तकाज़ा है कि मोमिन रसूल से मुतल्लिक़ ये काम ना करे। फिर कुछ आयतों में कहा गया है पैगम्बर के साथ ये करे, मखसूस अहकामात, ये हुर्मत पैगम्बर के पेश नज़र है। मसलन उनमें से एक आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनीन को ये वाज़ेह हुक्म दिया है, ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही। मोमिनीन से ये कहा गया कि आप रसूल से आगे न बढ़े। तो वजह है ना, ये हुर्मत रसूल का तकाज़ा है कि पैगम्बर के सामने पैगम्बर से आगे ना। ये आम हालत में भी दूसरी आयत में कहा गया है ईमान वालों से, अल्लाह ने ये भी हुर्मत रसूल का तकाज़ा है, कहा कि ए लोगों, तुम मोहम्मद को इस तरह से मत पुकारो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। तवज्जो है आप लोगों की? हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो बयान नहीं होता आम हालत में, जिन्हें हमारे लिए भी इसका जानना वाजिब है। ये हुर्मत रसूलुल्लाह, वरना हमसे इसका लिहाज नहीं होगा, क्योंकि चीज़ का पता ही नहीं होता। पता होगा तो बंदा लिहाज रखेगा ना। तो एक तो कहा कि पैगंबर से आगे मत बढ़े,
دوسرا کہا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلاتے ہو، ایک دوسرے کو بائی نیم جیسے ایک دوسرے کو، تو کہا پیغمبر کو ایسا مت پکارو، اس انداز میں اس شان پیغمبر کے ساتھ منافی ہے، مناسب نہیں ہے، لہذا ادب کا لحاظ کر پیغمبر علیہ السلام کو ادب کے ساتھ۔ پھر کہا پیغمبر کی محفل ہو، دھیمی آواز میں گفتگو کر۔ یہ دیکھو یہ احکامات جو اللہ نے حرمت رسول اللہ کے پیش نظر کہا کہ پیغمبر حضر ہے محفل میں، وہ اسی لیے تو کہا ہے نا مسجد کی حرمت میں سے ایک حرمت یہ ہے کہ مسجد میں ہم بلند آواز سے گفتگو نہ کرے، کہا گیا ہے نا، لحاظ شور غل نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح پیغمبر، اور حتیٰ کہ یہ بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ علماء جنہیں وارثین انبیاء کہا گیا ہے ان کی محفل میں بھی اس کا لحاظ کر، لیکن اگر ہم اتنے تک نہ جائیں تو یہاں پہ بات اس کو سمجھے کہ پیغمبر کے لیے تو مخصوص حکم کی ہے کہ پیغمبر کی محفل ہو تو مومنین کو اونچی آواز میں باہمی گفتگو کرنے سے روکا۔ پھر کیا کہا؟ پھر کہا اگر اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دینا اسے تسلیم کرو، تسلیم کرو فوراً، اور تسلیم بھی اس طرح سے کر کہ تمہارے دل پہ وہ گراں نہ گزرے۔ اب یہ بھی ایک باریک نکتہ ہے، دیکھیں بس اوقات کرتے ہیں لحاظ میں کرتے ہیں، لیکن بندہ اس کو اپنے دل و دماغ پہ لیتے ہیں، وہ جو سمجھ کے کرتے نہ، اگر ایسا کیا وہ بندہ حقیقت میں مومن نہ ہونے کی ایک نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اس کو کیا خوشی سے بصد رضا اپنے دل سے مکمل تسلیم اور خوشی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ایک مومن کا حکم خدا یا حکم پیغمبر کے سامنے سر تسلیم خم۔ توجہ کرو، تو پیغمبر علیہ السلام آپ کی حرمت کا لحاظ رکھیں، یہاں تک کہ آپ کا نام آئے اور صلوات نہ پڑے تو یہ حرمت رسول اللہ کے تقاضے کے منافی ہے۔ یہ حکم قرآن، یہ ساری باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا یا کر رہا ہوں یا آیتوں کے اندر ہی نا، کہا کہ محمد علیہ السلام کا جب بھی نام آئے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ان پر درود و سلام پڑھنا۔ درود و سلام نہ پڑھنا یہ حرمت رسول اللہ کے تقاضے کے منافی ہے، جس سے روکا گیا۔ اور امام فرماتے ہیں لوگو اللہ نے تمہارے درمیان اپنی 5 حرمت والی چیزیں بھیجی، 5 چیزیں قابل احترام، حرمت والے احترام، جس چیز کی حرمت رکھی جاتی ہے اس سے قابل محترم سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک پیغمبر گرامی کی حرمت ہے، آپ کا نام بڑے ادب سے بڑے احترام سے لیا جائے، نمبر 1۔ دوسری چیز جس کی حرمت ہے وہ ہے وحرمت آل رسول اللہ، پیغمبر کی آل کی حرمت ہے، پیغمبر کی آل کی ذریت پیغمبر کی حرمت۔ یہاں پہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، ایک تو ہے پیغمبر کی ذریت جو معصوم ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق جو معصوم ہے، جو ائمہ ہے، جنہیں ہم حجت خدا سمجھتے ہیں، ان کا احترام بھی اس زمرے میں آ جاتا ہے۔ لیکن
اس کے علاوہ جنہیں ذریت آل رسول ہونے کا ایک نسبی شرف حاصل ہے، اس نسب کا لحاظ رکھنا بھی واجب ہے۔ لہذا اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ بہت سارے لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سادات عظام کی بے احترامی کرتے ہیں۔ سادات کی میں نے ایک کتاب میں دیکھا تھا، علامہ ظہور احمد فیضی صاحب کی کتاب ہے، ترجمہ ان کا ہے، کتاب تو اصل میں امام نسائی کا ہے، جو صحاح ستہ میں سے ایک مؤلف ہے امام نسائی، یہ ان کی کتاب کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ بڑا نیک تھا، اچھا تھا، کہ اس نے ایک رات کو مدینہ منورہ میں جناب زہرا کو، پیغمبر کی بیٹی کو عالم خواب میں دیکھا، تو اس نے سلام کرنا چاہا، جناب زہرا نے اس سے رخ پھیر دیا۔ کئی بار کوشش کی تو آخر وہ سمجھ گیا کہ پیغمبر کی بیٹی مجھ سے ناراض ہے۔ پوچھا دختر پیغمبر آپ کی ناراضگی کی وجہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کل تو نے جس سید کی بے عزتی کی تھی وہ میری ذریت ہے، وہ میری اولاد۔ تو انہوں نے عرض کی پیغمبر کی بیٹی تو وہ بظاہر اچھا نہیں تھا وہ۔ فرمایا اچھا ہوتا تو اس کی اچھائی کی وجہ سے احترام کر، اگر اچھا نہیں ہے تو برا مت کہو اس کی ذات کو، اس کی نسل کو، چونکہ اس کی ذات اور نسل ہماری طرف منسوب ہے، اس کا لحاظ کر۔ یہ ذہن میں رکھیں، بے احترامی نہیں کر، ہاں اس کی برائی کی آپ مذمت کر سکتے، برائی یہ کام غلط ہے۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بے عزت کرتے، سید کی بے عزتی کرتے، مانگنے آتے، نہیں دے سکتے مت دے دو، احترام کے ساتھ فارغ کر، احترام کے ساتھ فارغ کر۔ لہذا حرمت آل رسول میں یہاں تک نسل زہرا قیامت تک آنے والی نسلیں اس میں شامل ہیں کہ اس سلسلے میں ان کا ایک احترام بنتا ہے۔ پیغمبر گرامی علیہ السلام کے بعد جو رسول اللہ کی آل ہے، ذریت ہے، ان کا اس سلسلے میں کہ یہ پیغمبر کی اولاد ہے، یہ زہرا کی اولاد ہے، یہ علی کی اولاد ہے، احترام کرنا ہم پر فرض ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعجل۔ تیسری چیز ہے حرمت کتاب اللہ، قرآن کی حرمت۔ امام فرماتے اللہ نے 5 چیزیں رکھی ہیں تمہارے اس معاشرے میں جن کا احترام ہے، جن کی حرمت ہے، اور وہ حرمت اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ ان میں سے تیسری چیز کتاب خدا ہے۔ کتاب خدا قرآن مجید، اس کی حرمت کے سلسلے میں بے تحاشا فرامی، پیغمبر کی حدیثیں، ائمہ کی فرامی بے تحاشا موجود ہیں۔ کتاب خدا کی بے احترامی کرنا، اب یہ آپ ذہن میں شرعاً حرام ہے۔ کتاب خدا کی بے احترامی کے حوالے سے، اس کی حرمت کے حوالے سے، ایک تو قرآن مجید نے یہ واضح حکم دیا ہے سورہ واقعہ کے اندر، لا یمسہ الا المطہرون، ہے نا، کہ قرآن کو مطہر، طہارت، وضو کے بغیر مس نہ کرے۔ ایک تو یہ اس کی حرمت کا لحاظ ہے۔ حرمت رسول اللہ کا لحاظ یہ ہے کہ ہم
بغیر وضو کے اسے دیکھیں یہ ایک مسئلہ آتے ہیں آج کل کے ہمارے ان بچوں کے لیے جو اسکول کالجز وغیرہ میں پڑھتے ہیں، وضو نہیں ہے، کتاب مثلا اسلامیات کی بک میں بھی کہیں آیتیں تو ہوتی ہے نا، اکثر ہوتی ہے، قرآن حصہ ہے اس میں حدیثوں کا حصہ آتا ہے، وہ پڑھتے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، چھوتے ہیں، شرعاً حرام ہے۔ یا تو آپ وضو کریں یا اس کے کنارے کو پکڑے جہاں حرف نہ ہو۔ یہ قرآن کو چھونے سے مراد یہاں حرف کو چھونا مراد ہے، وہ بھی جو وحی ہے، وہ بھی جو قرآن کا اصل متن ہے۔ اگر ترجمے کے کسی حصے کو چھوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالی جگہ ہے اس کو چھوتے ہیں اس کا بھی کوئی مسئلہ، یعنی جسے کہتے ہیں وحی جو اللہ نے پیغمبر پہ اتارا، جسے قرآن کہا گیا، اس کو بغیر وضو کے مس کرنا شرعاً جائز ہے۔ ہم شیعوں کے نگاہ میں، ہمارے مجتہدین کی نگاہ میں، قرآنی آیت کے علاوہ پیغمبر کا نام، ائمہ معصومین کے ناموں کو بھی احتیاطاً کہا گیا ہے کہ آپ بغیر وضو کے مس نہ کریں۔ یہ بھی حرمت کا تقاضا، آپ دیکھیے، حرمت سمجھ رہے نہیں میری بات؟ نہیں کر سکتے۔ اب اس بیس اور بنیاد پر ہمارے ہاتھوں میں کڑے ہوتے ہیں جن میں عام طور پر آیت الکرسی لکھا ہو، نگینے جن پر قرآن آیت بس اوقات نقش ہوتے آپ نے دیکھا ہو، یا گلے کی کوئی راکٹ یا کوئی چیز جو گلے کی ہار وغیرہ جن پہ یہ نقش ہو، یا حتیٰ کہ یا صاحب الزمن ادرکنی بنا کے وہ جو نہیں باندھتے ادھر، کیا کہتے ہیں اس کو، امام زامن کے نام سے، یہ اس پہ امام زمانہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ میول یہ ہمارے وہ علم کے جو پنجے ہوتے ہیں، جو تو اللہ کا نام ہوتا ہے، پیغمبر کا، علی کا ہوتا ہے نا، امام معصومین کے ہوتے ہیں نام، یا اس طرح کپڑے ہیں جن پہ یہ نقش ہوں، ان کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے۔ یہ حرمت کا لحاظ ہے، دیکھیں ایک طرف جذبہ ہے ایک طرف حرمت ہے، مقدم کس کو کرنا ہے؟ حرمت کو، حکم کو، احترام واجب ہے نا۔ جذبے میں آئے اور بندہ مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، یہ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ جذبہ اور حکم خدا کے درمیان میں بندہ پھنس جاتا ہے، ایک طرف جذبہ ہوتا ہے، مثلا یہ ایک اتفاق ایسا بھی ہوا کہ ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہوا، جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں خالہ، مثلا خالہ کا انتقال ہوا، جیسے ہم اس گھر میں پہنچے تو وہ ساری جو خالزاد بہنیں ہیں نا، وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ہوتا ہے نا، جی بھائی آ گیا، وہ اپنا ایک غم، یہ جذبہ ہے۔ ایک طرف ہے لحاظ رکھو کہ آپ کے لیے نامحرم ہے، آپ چھو نہیں سکتے، یہ بندہ جذبہ اور حکم یا حرمت کے درمیان میں معرض امتحان میں ہوتا ہے، کس کو انتخاب کرنا ہے؟ ایک طرف جذبہ ہے، آپ انکار کریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، لوگ بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں، وہاں پر معاشرہ بھی غلط سمجھتا ہے، آپ خاموشی سے سہتے ہیں، آپ بھی گلے لگاتے ہیں، آپ بھی رونے، وہ ہے تو رونے کے لیے ہوتا ہے اس منظر میں تو، لیکن خدا نے اسے روکا ہے۔ اب یہاں پر بھی مسئلہ ہے، بندہ بڑے جذبات سے، فرق محبت جسے کہتے ہیں، وہ آتے ہیں علم کو مس کرتے ہیں، جبکہ اس علم کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا نام ہے، پیغمبر کا ہے، جناب زہرا، ائمہ معصومین کا نام ہے، اس میں درج ہے۔ اب یہاں پہ شریعت نے کہا بغیر وضو کے مس نہ کر۔ ایک بندہ بڑے جذبے میں آتا ہے، شوق سے آتا ہے، محبت لے کے آتا ہے، تو یہاں پر حرمت مقدم ہے۔ ہماری جذبہ اپنی جگہ، لیکن شریعت کے ماتحت ہمیں چلنا ہے، ہم نے جذبے کے ماتحت زندگی نہیں کرنا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ جو بچے نہ سمجھے وہ قرآن کو بار بار ہاتھ لگاتے منع کرنے کے باوجود، اس کو کیا؟ بچے اس طرح کرتے ہیں جیسے نابالغ ہے، نابالغ بچے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں قرآن دینے سے کوئی بے حرمتی نہیں ہوتی، ایک تو یہ کہ اگر بچہ سن شعور میں ہے انہیں وضو کرا سکتے ہیں،
چونکہ سن شعور اور سن بلوغت میں فرق ہے۔ سن شعور میں بلوغت سے پہلے پڑھی ہوئی نمازیں درست سمجھا جاتا ہے، جیسے 10 سال کا بچہ سن بلوغت میں نہیں ہے لیکن سن شعور میں ہے۔ بسا اوقات یہ سن شعور 6-7 سال سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے شریعت نے کہا ہے 7 سال سے نماز کی پریکٹس کراؤ، یہ کہا ہے نا 7 سال سے۔ 7 سال کا جب بچہ بچی ہو جائے ان کو بستر سے الگ کر دو، کہا ہے نا؟ اب میری بات سن رہے ہیں نا؟ سن شعور ہے یہ، لہٰذا اسی صورت میں اگر باشعور ہے ان کو آپ وضو کرا سکتے ہیں، ان کا وضو بھی درست ہے، ان کی نماز بھی درست ہے، اور ان کو نماز پڑھنے کی تاکید کیا گیا، والدین سے کہا ان کو مشق شروع کر دو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دوسری ایک چیز تو یہ ہو گیا حرمت کتاب اللہ کا کہ ہم وضو کر کے، یہیں سے بات چلی تھی نا، ہم وضو سے کتاب کو مشق کریں۔ بقیہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار تیری عظمت ربوبیت کا واسطہ ہمیں دین اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔